जी जनाब, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुफ्तगू का सिलसिला है और हमारे चौथे मेहमान कराची से हमारे साथ हैं आसिफ। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ईद उल फितर कैसे गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रही। हर साल की तरह जैसे हर साल मनाते हैं, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मनाई। और बस ये कि थोड़ा सा मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जी। इस साल थोड़ा सा बस ये था कि एक हमारा मुसलमान होने की हैसियत से, बहैसियत मुसलमान, हमारा एक ईमान का वो भी है कि हमारे जो फ़लस्तीन के भाई हैं, जी जी उनके साथ हमदर्दी का एक वो रहा, जी जी ताल्लुक जो होता है और होना भी चाहिए, वो सबका होना चाहिए और रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो ईद थी वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही, हर साल की तरह बहुत अच्छा। जी बिल्कुल। फ़लस्तीन के बहन भाइयों से हमारा इजहार यकजहती बहुत भरपूर अंदाज में रहा। अच्छा, ईद की खुशियाँ जो हैं वो चांद रात के बगैर फीकी हैं। चांद रात के हवाले से बताइएगा, चांद कब नज़र आया, कैसे नज़र आया, कितने बजे नज़र आया और कहाँ नज़र आया? ये आपने बहुत अच्छा जिक्र छेड़ दिया चांद का। तो चूँकि हमारे यहाँ चांद रात भी माशाल्लाह से एक तो चांद रात होती है और फिर क्योंकि एक एहतमाम होता है घरों में, अलग एक होता है, बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के सब अलर्ट हो जाते हैं कि जी 29 का होगा या 30 का होगा। और चूँकि आपने भी शायद ये चीज़ नोट की हो कि कुछ दिनों से ये चल रहा था न्यूज़ में भी कि हो सकता है कि 29 का हो जाए, लेकिन फिर कुछ न्यूज़ ये भी आ रही थी कि सऊदी अरब में नहीं हुआ तो 30 का हो जाए। तो वो बड़ा एक थोड़ा सा करंज सा था, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो वो भी थोड़े टाइम के बाद वो ख़त्म हो गया कि जब अनाउंस हो गया था चांद का। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात हुई और फिर उसके बाद जैसा होता है एज़ यूजुअल गहमा गहमी लोग माशाल्लाह से निकले मार्केटों में और रौनक बढ़ गई, जो ऐसा हर साल की तरह होता है ख़रीदारी में, और लोगों की चहल पहल में माशाल्लाह से इजाफा हो गया। बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जो हुआ बस अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म होता है जो है वो हुआ। अच्छा, इस साल ऐसा था कि चांद मियाँ जो हैं वो वक्त पे नज़र आ गए। अमूमन ऐसा भी देखा गया है कि जनाब चांद रात को 12 बजे भी नज़र आया है, 11 बजे भी नज़र आया है। लेकिन इस बार बड़ी मेहरबानी है जनाब चांद की कि वो वक्त पे नज़र आ गए और वक्त पे ही चांद रात का आगाज़ हुआ और वक्त ही पे लोगों ने ख़रीदारी जो है उसका सिलसिला शुरू किया। अमूमी तौर पे ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो चांद रात को ही ख़रीदारी करते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया, बहुत अच्छी बात की कि वाकई ऐसा है और होना तो ये चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि 30 डेज़ होते, पूरा रमज़ान का महीना है तो आप उसमें कभी भी कर लें, लेकिन चूँकि लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फाइनेंशियली होता है, कुछ अपनी फैमिलीज़ का कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, मसरूफियात होती हैं, जिसकी बिना पर शायद लोग ऐसा नहीं कर पाते। और एक कुदरती हमारा जो कल्चर में यहाँ के है और स्पेशली कराची के लोगों में वो ये है कि वो थोड़ा सा ज़रा चांद रात को सादा शॉपिंग करना या निकलना बाहर एंजॉय करते हैं और चांद रात को इस तरह हाथ से जाने नहीं देते। बिल्कुल। और उसे यादगार बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जनाब, ईद का दिन जो है वो यकीनन हमेशा की तरह बहुत अच्छा गुजरा, जैसा कि आपने कहा कि फ़लस्तीन के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती। लेकिन इस दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि मीठी ईद पे फीकापन था। यकीनन आपने भी महसूस किया होगा। जी बिल्कुल, ये सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बाज़ारों में वो गहमा गहमी 30 दिन देखने को नहीं मिली। मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो महंगाई है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करूँगा इससे, आपकी बात से। बहुत सही आपने ये बात कही है। बेसिक वजह यही है क्योंकि देखें ना कि माशाल्लाह से हमारे माशरे में लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, अखराजात हैं, फिर महंगाई इस वक्त जो चल रहा है, जो कंट्री के हालात हैं और जिस हिसाब से महंगाई हो गई है उसमें लोग अच्छे से अच्छे फैमिलीज़ के होते हुए भी और अच्छा कमाते हुए भी उन चीज़ों को अवेल नहीं कर पा रहे जैसे गुज़िश्ता सालों में माजी में किया करते थे। कहते हैं ना कि अगर आपके हालात अच्छे हो तो आपकी खुशी दुबाला हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर आपके हालात थोड़े से क्रंच हो जाएं तो फिर वो खुशी भी आपकी जो है ना मध्यम पड़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इस दफ़ा मीठी ईद पे फीकापन था, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और बेहतरी की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। अच्छा आसिफ, ईद उल फितर के बाद शादियों का एक सिलसिला शुरू होता है जो कि फिर रहता है जनाब शवाल, ज़िक़ाद, बकरा ईद तक ये रहता है। शादियां होती हैं और बहुत जल्द ही सुनने में आता है कि जनाब फ़लाँ जो शादी हुई थी 1 महीने के बाद वहाँ तलाक हो गई। और ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि वो शादियाँ
کہ وہ بندھن، وہ رشتہ جو عمر بھر کا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا کہ جناب وہ 7 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے. کہاں خرابی ہے، کہاں پہ جھول ہے، کہاں پہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا جاتا؟ چاہوں گا اچھا سوال آپ کا یہ آیا، اور یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ شادی عید کے بعد جو ہے وہ شادیوں کا سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے ہمارے یہاں. تو شادیوں کی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں ان کی کامیابی اور ناکامی کا بھی معاملہ جیسے کہ جو بات ہے وہ ہے. جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ شادیوں کی جو رشتے جو کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں ارینج میرج ہوتی ہے جی. جو آپ اپنے خاندانی سسٹم جو چلا رہا ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں، بالکل. ملنے والوں میں، دوست احباب میں، اور ایک تو وہ ہو جاتا ہے. دوسرا آپ کا ہوتا ہے کہ لو میرج ہوتی ہے. جی. کی جاتی ہے کہ آپس میں محبت کی شادی. اور اسی طریقے سے جو ہے جب ان میں کچھ میل ملاپ نہیں مل پاتا تو پھر ہم ایک اور ذریعہ ہے جو ہمارے ہاں. اچھا، ہم اس ایک اور ذریعے کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلے ہم بات اگر کرتے ہیں کہ جو خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں، جی آپ کیا سمجھتے ہیں جو شادی خاندان میں ہوتی ہے، پھوپھی ذات کی ماموں ذات سے ہو جاتی ہے یا ماموں ذات کی پھوپھی ذات سے ہو جاتی ہے، یہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں؟ اس میں کامیاب بھی ہوتی ہیں اور ناکام بھی، دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں. کامیابی اس طریقے سے کیونکہ خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، فیملیز میں آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے یہاں بچپن سے چلا آ رہا ہوتا ہے. بالکل. تو مزاجوں کو، عادت کو، نیچرز کو سمجھتے ہیں. تو اس لیے کامیابی کا ریشو شاید اس میں زیادہ ہو اور ہوتا ہوگا یقیناً، جو عموماً دیکھا گیا. لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ ناکامی بھی ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ جان پہچان بھی جو ہے وہ کبھی کبھی نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو وہ چیز بھی اس میں ہو سکتی ہے. تو لو میرج جو ہے یہ ہمارے سوسائٹی میں کامیاب ہے؟ لو میرج کا جو کامنلی ایک ہمارے ہاں اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سنتے کے ساتھ ہی اکثر و بیشتر تو پہلا جو لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ تو چلے گی ہی نہیں، کامیاب ہی نہیں ہوگی. کیونکہ میں آئی تھنک کہ آپ بھی شاید اس سے ایگری کریں، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے کہ یہ سنتے کے ساتھ ہی کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. نہ یہ بری بات ہے، پسند کرنا کوئی بری بات نہیں. میں کہتا ہوں چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بالکل اس کی اجازت تو دین نے بھی دی ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ پسند کیا جائے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں اور ان کو بات چیت کا بھی موقع دیا جائے تاکہ اس سے ذہنی آمادگی ہو جائے. اب لو میرج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی پیچھے سے انڈرسٹینڈنگ میں آ رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن لائف سے یا جہاں جابز وغیرہ کرتے ہیں، عموماً اس سائڈ سے جو ان رشتوں کا آپس میں ملنا ہوتا ہے. تو اس کا بھی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 100% ہم یہ کہیں ٹوٹلی جو ہے وہ جی یہ غلط ہے یا ناکام ہے. بس ہمارا چونکہ کانسیپٹ مینٹلی طور پہ فیملیز کا اسپیشلی، چلے کپل تو اپنی جگہ، لیکن جو فیملیز کا جو کانسیپٹ ہے نا مینٹلی، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو بس ناکام ہے. اور آپ جب کسی چیز کے لیے اپنا مائنڈ بنا لینا کہ یہ چیز تو چلے گی ہی نہیں، تو پھر وہ چیز کا چلنا یا اس رشتے کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو اگر ہم پازیٹیو سوچ کے ساتھ اور اسپیس دیں، موقع دیں، ہو سکتا ہے. اور ایسی مثالیں یقیناً موجود بہت ہوں گی کہ لو میرجز کامیاب ہوئی ہیں، ارینج میرج سے زیادہ سکسیزفل رہی ہیں. اور ہونا چاہیے. لیکن اس میں کہتا ہوں کہ یہی کہوں گا کہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ ہماری تھنکنگ، ہماری سوچ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے فیملیز کی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اگر اچھا سوچیں اور اچھے طریقے سے لے کے چلیں تو یقیناً وہ بھی کامیاب ہو اور سکسیزفل ہو. بالکل آصف، بالکل آپ نے درست کہا. اور اگر حدود کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کام کیا جائے تو میرے خیال میں اس میں نقصان جو ہے کم ہی ہوتا ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا، ہم ارینج میرج پہ بات کر چکے، لو میرج پہ بات کر چکے. بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ نہیں ملتا، لڑکے والوں کو رشتہ نہیں ملتا، لڑکی والوں کو رشتہ نہیں ملتا. تو اس میں ایک تیسرا سلسلہ ہے، وہ ہے میرج بیورو. میرج بیورو کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرج بیورو کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھا ایک پلیٹ فارم ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو خاندانی اس میں نہیں دیکھ پاتے، ان کو رشتے نہیں مل پاتے خاندان میں، یا جو آپ کے کلیگز ہیں ان میں نہیں مل پاتے آپ کو، صحیح، یا جن کے پاس وسائل محدود ہیں، تو وہ
یا کچھ پرابلمز اور دوسرے حوالے سے ہوتی ہیں. کچھ لوگ خاندان میں کرنا نہیں چاہتے, وہ باہر جاتے ہیں کہ ہم جی خاندان میں نہیں کریں گے, کچھ ایشوز ہوتے ہیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایج جو ہے لڑکے کی عمر بڑھ گئی یا لڑکی جو ہے اس کی ایج ذرا زیادہ ہو گئی, تو پھر خاندان میں جان پہچان والوں میں رشتہ آسانی سے نہیں ملتا. جی بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا اس میں یہاں پہ ایڈ کیا. یہ واقعی ایسا ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت یہ چیز دیکھی جاتی ہے, اور خاص طور پہ لڑکی کے لیے تو بہت زیادہ ہی ہے یہ, بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کی تو اس چیز کو بہت کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو بھی فیملیز ہوتی ہیں, چاہے وہ اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ ارینج ہوں یا لو ہوں, خاص طور پہ ارینج کا, کہ اس میں یہ بہت کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جب وہ لڑکے والے لڑکی والوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہ جی وہ کم ایج ہو, اور ہر چیز ان کی ڈیمانڈس جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ. تو بالکل یہ چیز ہے اس کے اندر. لڑکی کی ہائٹ یہ ہونی چاہیے, بالکل اس کے بال اتنے لمبے ہونے چاہیے, اس کی پلکیں ایسی ہوں, تو بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ اگر ہم میرج بیورو کے حوالے سے بات کریں, وہاں پہ ایک کریکٹر آتا ہے باجی کا, جو باجی رشتے کرواتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ میرج بیورو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جو رشتے طے پاتے ہیں, سننے میں آیا کہ جناب وہ شادیاں بھی زیادہ عرصہ نہیں چل پاتی, وہ بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, علیحدگی ہو جاتی ہے. تو اس کا بنیادی وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی چیز آ جائے گی کہ ہماری جو ایک نان سیریسنس کہہ لیں, یا مطلب ہماری کوتاہی کہہ لیں اس کو, کہ وہ ہے اس میں فیملیز کی. کیونکہ جو رشتہ لینے گئے ہیں, کروانے گئے ہیں, اب جو رشتہ آپ کو ارینج کر کے دے رہا ہے اس کا کام تو یہیں تک ہے. باجی جو ہے, باجی کا تو رول یہ ہے کہ باجی نے اپنا کام کر دیا, آپ کو بٹھا کے آپ کو جو ہے وہ پروفائل شو کر دی دونوں فیملیز کو, جو بھی جس حوالے سے جاتا. جی جی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے فیملیز کا. اب اگلا کام ہے فیملیز کا. انہوں نے ملوا دیا, ساری انفارمیشن دے دی. اب آپ کا کام ہے, فیملیز کو چاہیے کہ وہ فیملیز میں آنا جانا کریں ایک دوسرے سے, اور پھر تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ بھائی فیملیز میں کیا ہے, اس طریقے کا رہن سہن ہے. لڑکا ہے تو وہ کیا جاب کرتا ہے, کیا اس کی گیدرنگ ہے, لڑکی ہے تو اس کی کیا روٹین ہے, بالکل اسٹوڈنٹس لائف ہے, یا جو بھی مطلب اس کا ہو رہا وہ پتہ چلے گا. اور پھر اس حساب سے جب آپ ایک دوسرے سے نون ہو جائیں گے, فیملیز آنا جانا کریں گے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی فیملیز کے بارے میں جان جائیں گے. اور یہاں ایک چیز میں اور ایڈ کروں, جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں رشتے لینے کے لیے وہاں پر میرج بیورو میں, جی جی, تو میں آئی تھنک کہ شاید وہ جو ہے نا وہ نہیں کہ وہ اپنی پراپر جو ایک پروفائل ہونی چاہیے نا, ریئل آپ کی جو حقیقت, اس کو کہیں شاید چھپایا جاتا ہے. صحیح, کسی حد تک صحیح, اور بہت ہی بنا کے اور سنوار کے اور بہت ہی محدود چیزوں کو جو ہے وہ ڈسپلے کیا جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آفٹر میرج اس کا جو ریزلٹس آتے ہیں وہ آفٹر میرج آتے ہیں. بالکل. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی جو ہے وہ اپنے شادی ہو کے اپنے سسرال جاتی ہے اور وہ اس فیملی میں رہتی ہے, تو پھر وہاں پر اصل حقائق سامنے آتے ہیں. اصل حقائق سامنے آتے ہیں, جس میں کہ کچھ تو ریزلٹس فوری طور پر ہی آ جاتے ہیں, جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. جی جی. اور کچھ جو ہے وہ آفٹر فیو منتھس یا 1 سال 2 سال سم تھنگ اراؤنڈ اس میں ریزلٹس آ جاتے ہیں. اور وہ رشتے جو نہیں سکسیزفل ہو پاتے, اس کی وجہ بیسک یہی ہوتی ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے. اچھا آصف, یہاں پہ ایسا ہے کہ باجی اپنا جو کام ہے وہ تو انتہائی ایمانداری کے ساتھ کرتی ہیں, اور باجی مدد بھی کرتی ہیں باجا بجانے تک کہ باجا بج جائے, شہنائی بج جائے, ٹھیک ہے, اور بینڈ بھی بج جاتا ہے, آخر میں بینڈ بھی بج جاتا ہے, اور یہ سلسلہ ہے. بالکل ایسا ہے کہ اگر دونوں خاندان ایک دوسرے کو کھنگال لیں, ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں, لڑکی والے دیکھیں کہ لڑکا کہاں کام کرتا ہے, کون سے دفتر میں کام کرتا ہے, کون سی فیکٹری میں کام کرتا ہے, اس کی جو دوستیاں ہیں وہ کن لوگوں سے ہیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے, تو بہت سارے مسائل وقت سے پہلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جناب لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی کو جب دیکھتے ہیں, یعنی لڑکے کی والدہ جو ہے جب وہ لڑکی کو دیکھتی ہے تو وہ لڑکی اسے چاند کا ٹکڑا لگتی ہے,
चांद का टुकड़ा है, लेकिन जब रुखसती हो जाती है चंद दिन के बाद वही चांद का टुकड़ा भूसी टुकड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे यकीनन यही बात है कि दोनों ख़ानदान एक दूसरे को बेहतर तौर पे वक्त से पहले जानने की कोशिश नहीं करते, और फाइल के अंदर, प्रोफाइल के अंदर जो तस्वीर होती हैं वो भी फ़िल्टर की भी होती हैं। एक अलमिया ये भी है, और वो असल जो चेहरे जब सामने आते हैं, असल हक़ाइक़ सामने आते हैं, तो फिर दोनों ख़ानदान एक दूसरे को देख के दंग रह जाते हैं, और बाजी जो है, बाजी को कसूरवार ठहराया जाता है, हालांकि बाजी का कसूर नहीं होता। जी हाँ, ठीक है ना? आई थिंक शायद ये कहा जाता है कि बाजी ने बाजा बजा दिया, बाजी ने बाजा बजा दिया और बैंड बज गई, ये हो गया वो हो गया, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, उसका जो काम था वो काम करती हैं, लड़के वालों की तरफ से भी फ़ीस लेती हैं और लड़की वालों की तरफ से भी फ़ीस लेती हैं, ठीक है। और तो खैर ये सिलसिला है, और इसमें शादियां कामयाब होती हैं, लव मैरिज भी कामयाब होती है, अरेंज मैरिज भी कामयाब होती है, और मैरिज ब्यूरो के तवस्सुत से जो शादियां होती हैं वो भी कामयाब होती हैं। तलाक की वजूहात बहुत सारी हैं, हम उस पर भी आगे भी गुफ्तगू करेंगे कि वो वजूहात क्या हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें भी वही चीज़ है, बेसिकली तौर पे है ये कि देखें ना, जब आप रिश्ता जिसको जोड़ रहे हैं ना, तो ये बेसिकली दो लोगों के दरमियान नहीं रिश्ता कर रहे हैं, आप दो ख़ानदानों को जोड़ रहे हैं, जिससे आगे हमारी पूरी जनरेशन चलनी होती है। तो उसको अगर हम इतने क्या कह लीजिए उसको, कि उसको अगर हम इतनी गैर पायदार तौर पे उसकी बुनियाद डालेंगे, तो आगे वो रिश्ते कैसे होंगे, आप मुझे बताएं। होना तो ये चाहिए ना कि जब हम इन रिश्तों को स्टार्ट लेते हैं या जोड़ना शुरू करते हैं, तो वहीं हम, मैं समझता हूँ कि कमज़ोरी करते हैं, और कहते हैं ना, जब बुनियाद कमज़ोर होगी तो सारी इमारत तो कमज़ोर होनी है फिर। अच्छा आसिफ, ऐसा है कि गैर जिम्मेदारी का जो सबूत दिया जाता है, ठीक है, उसके नताइज भी सामने आते हैं इसकी है। क्या आप ये नहीं समझते कि हद से ज़्यादा ख्वाहिशात ये भी अलहदगी का बायस बनती हैं? जी बिल्कुल, ये अच्छी बात की आपने, वाकई ये चीज़ है, इसका भी बहुत बड़ा जो है ना एक हिस्सा है इस तलाक के होने में। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ मज़ीद कई चीज़ें और भी हैं, जैसा कि हम आपस में जो है वो जो बात असल होती, बातों को छुपाना, जो दुरुस्त बात है वो ना बताना, बेवजह बेमकसद उसका कोई हासिल नहीं होता, हम उसको छुपा के समझ रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे जो है ना इत्तेफाकियाँ और जहनों में अजीब से सवालात जन्म लेना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से आप देख लें कि और भी कई मामलात हैं जो इसका बायस बनते हैं। शक की बुनियाद है, शक में लोग पड़ जाते हैं। अगर आप ये कोई चीज़ छुपा रहे हैं, तो वो उससे जो है ना एक मामला, उस वक्त बात तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो एक सवाल पैदा हो जाता है, एक शक कि क्यों इसे छुपाया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा। फिर उसमें एक बड़ी वजह बेऔलादी भी है, और बेऔलादी का जो मसला है वो आप समझ सकते हैं कि वो जी जो हाथ से जो है वो जन्म लेता है वो। जी, तो उसका भी बड़ा मामला है। फिर हमारे यहाँ जो मैं ये चीज़ देखता हूँ बहुत कॉमनली, एक कि ख़ास तौर पे लड़की को जो है ना वो ब्लेम दिया जाता है बेऔलादी के हवाले से, जो बेऔलादी के हवाले से। उसकी बेसिक वजह ये है कि लड़के में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे लड़की में हो, टोटली ब्लेम जो लड़की पे डाल दिया जाता है, लड़की पे डाल दिया, क्योंकि हमारा एक माइंड सेट बना हुआ है। जी, इवन सिर्फ लड़का लड़की का नहीं, उनकी फैमिलीज का भी यही हाल होता है। और लड़के वाले खास तौर से इससे अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जो कुछ है वो लड़की का। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। और फिर हम दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी हम आज के एडवांस दौर में पढ़े लिखे लोग हैं, जब रिश्ते होते हैं, जब फैमिलीज का बैठना उठना होता है, तो हम कहते हैं जी हम बहुत आला खानदान, पढ़े लिखे लोग हैं, खानदानी लोग हैं। लेकिन जब यहाँ ये इशू आता है तो आपका खानदान और आपकी फैमिली और ये सारे मामला कहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमियां कोताहियां होती हैं, जिसकी वजह से ये होता है। किसी एक साइड को ब्लेम करना, ये मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। इसमें हमें जो है वो ख्याल रखना चाहिए, और आपस में जो भी मामलात है उनको डिस्कस किया जाए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लड़का हो या लड़की हो, सबसे पहले तो वो दोनों, क्योंकि उनका रिश्ता कायम हो गया, वो एक रिलेशन में है। अब उन्हें ये चाहिए कि सबसे पहले बैठकर वो दोनों आपस में डिस्कस करें, जो भी मसाइल है
کوئی بات دونوں ایک دوسرے سے نہ چھپائیں. کہہ دینا اور ڈسکس کر لینا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, اعتماد میں لے کے اور ایک دوسرے کو بتائیں. یہ اعتماد, خود اعتمادی اور یہ رشتے کا جو ایک اعتماد کا ایک تعلق ہے, یہ جب قائم آپ کا ہو جائے گا تو یہ رشتہ اور حسین ہو جائے گا, اور اس کی جو خامیاں ہیں نا تو وہ خود بخود دور ہو جائیں گے. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں, اور یہ نہ صرف آپ دونوں کے لیے, ان دونوں لوگوں کے لیے, بلکہ ان کی پوری فیملی کے لیے جو ہے نا ایک پازیٹیو سائن ہو جاتا ہے. اور بالکل اچھی چیز یا اچھا کام یا اچھا بیہیویئر آپ کا دیکھ کے لوگ بھی اس سے اچھا سبق لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, اور آپ ایک بیسٹ ایگزامپل بن جاتے ہیں آنے والی جنریشن کے لیے. جی آصف, ایسا ہی ہے. اور جیسا کہ میں نے سوال میں ذکر کیا تھا کہ حد سے زیادہ خواہشات جو ہیں وہ بھی علیحدگی کا باعث بنتی ہیں. وہ اس طرح کہ جناب کسی کے بنگلے کو دیکھ کے اپنی جھونپڑی کو آگ لگانا. اگر نئی نویلی دلہن یہ کہیں کہ جناب فلاں کی بیوی نے یہ پہنا ہے میں بھی وہ لوں گی, اس کے پاس ایسا ہے پہناوا میں بھی ویسا پہناوا لوں گی, تو میرے خیال میں دونوں میاں بیوی جو ہیں, وہ نیا جوڑا جو ہے جو ایک نئی زندگی کے سفر پہ نکلا ہے, ان کو ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھ کر سفر کرنا ہے اور ازدواجی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. تو جہاں پہ حد سے زیادہ خواہشات ہوں گی, جہاں پہ ایک دوسرے کو سمجھا نہیں جائے گا, دیکھیں نا اگر خاوند کی جو تنخواہ ہے وہ 35,000 ہے, 40,000 ہے, تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس تنخواہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اپنی خواہشات کا اظہار کرے تاکہ خامد پہ اس کا بوجھ نہ بنے. لیکن عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جناب دوسرے کے بنگلے کو دیکھ کے اپنی جھونپڑی کو آگ لگا لی جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے, اور ایسا ہی ہے, یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے. اور کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑنا, جی 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 ہو گئی ایسا ہی ہے. اور یہ چیز, اور یہاں میں کہوں گا کہ یہ چیز جو بہت زیادہ ہے وہ خواتین میں ہے, کیونکہ ان کے اندر ایک قدرتی ایک ان کی سوچ میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ چیز لی ہے تو میں بھی لوں گی, اس کا ڈریس ایسا تھا تو میرا بھی ایسا, یا اگر میں نے ایک پارٹی میں یہ پہن لیا تو دوسری میں نہیں پہنوں گی. اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, وہ یہ نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے پھر یہ ناچاکیاں بڑھنی شروع ہو جاتی. تو واقعی یہ خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ محدود وسائل ہیں, اگر شوہر کی تنخواہ محدود ہے یا جو بھی ان کا کاروبار ہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ, اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وسائل تھوڑے ہیں نا تو سر آپ تھوڑے میں بھی اچھا کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کرنا چاہیں. اگر نہ کرنا چاہیں, کہتے ہیں نا کہ دیکھیں بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی سستی سی چیز بھی لے لیں یا نارمل پرائس کی چیز لے لیں, ڈریس ہے, پرس ہے, پہننے اوڑھنے کی یا استعمال کی جو بھی ہے, جیولریز وغیرہ, وہ بھی بہت ڈیسنٹ لگتی ہے. اور کبھی کبھی آپ جو ہے وہ لاکھوں روپے کی, ہزاروں روپے کی چیز خرید کر بھی جو ہے نا وہ اس کے کوئی مول نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. تو یہ چیز ہے, واقعی اس کا بہت بڑا ایک رول ہے اس کے اندر. اچھا آصف, اگر ہم بات کرتے ہیں آج کی جو ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اور وہاں پہ جو ڈرامہ بنائے جا رہے ہیں, جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں, جو مکالمے ہیں, اس میں اس قدر گلیمر ہے کہ ہماری نیو جنریشن, ہمارے بچے جو ہیں وہ حقیقی زندگی کو بھی ڈرامہ ہی سمجھ رہے ہیں. آج جو کہانی لکھی جا رہی ہے وہ شادی سے شروع ہو کے طلاق پہ ختم ہو جاتی ہے. ہر ڈرامے کی یہی کہانی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ذہن کو بگاڑنے میں کیا ان ڈراموں نے بھی کردار ادا کیا ہے؟ جی بالکل, یہ کہا جائے گا اور کہا جا سکتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا جو ٹاپک ہوگا, جو کچھ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا جی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, تو ہم جو کچھ پلے ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اب اگر آپ پازیٹیو دکھائیں گے جی انہیں رشتوں کو, راتوں کو, اور چونکہ آپ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا اسی کو ہی اس میں عکس بندی کی جا رہی ہوتی ہے اس پروگرام کی یا ڈرامے کی, اور ٹاپکس اسی سے لیے جاتے ہیں کہ لوگوں میں جو ہے وہ اویئرنیس آئے. تو اس کی وجہ یہی ہے واقعی کہ وہ اگر اس میں آپ اچھے ٹاپکس لیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو پیش کریں گے تو اس کا لوگوں پر اچھا امپیکٹ پڑے گا صحیح پرسنل لائف میں. اور اگر اس میں ہم یہی ٹاپکس لے لیں گے کہ جی وہ بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ باقی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اکثر آج کل بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ موسٹلی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ اس پہ بہت وہ کر رہی ہے
کہ جناب اس میں لے لیا جاتا ہے, 2 فیملیز ہیں اور وہ اس طریقے سے مطلب شادی سے بات شروع ہوتی ہے اور طلاق پہ ختم ہو جاتی ہے. ہر دوسرے ڈرامے کی یہی کہانی لکھی جا رہی ہے. اور اس میں مزید یہ ہوتا ہے کہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں نظروں سے بھی گزری اور سننے میں بھی آتی ہیں کہ ڈرامے کے اندر مطلب ایک پورے اس کو ایک سسٹم کے تحت بنایا جاتا تھا, رشتوں کا تقدس. جی رشتوں کا تقدس رکھا جاتا تھا. اب اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا, اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ رشتے ہو جاتے ہیں, بچیاں گھروں میں سسرال میں آ جاتی ہیں, اور پھر وہ فیملیز کو جس طرح کی بیزی لائف میں ہوتی ہیں تو وہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جی عجیب و غریب میں کیا یہاں پہ عرض کروں کہ جی وہ سسر جو ہے وہ فارغ ہیں, ریٹائرڈ ہیں, گھر میں رہ رہے ہیں, تو وہ ان کی بہو پہ بری نظر ہوتی ہے, بہو پہ جو ہے ان کا فوکس ہونا شروع ہو جاتا ہے, بہو کا پین اوڑھ رہی ہے, بھائی وہ تو اپنے ہسبینڈ کے لیے کر رہی ہے جو کچھ جی ہے, تو آپ وہ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ لینے لگتے ہیں. یا یہ ہو رہا ہے کہ جی ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہا اپنی جاب کی وجہ سے یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے, تو جو ٹائم دینا چاہیے وہ اس کا اسپیس خالی جا رہا ہے. تو وہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جی یا تو فرینڈس کے ساتھ, اب وہ فرینڈس جو ہوتی ہیں وہ اپنے ریلیشنز بتا رہی ہیں کہ جی میں تو پروفیشنل لائف میں ہوں, تو میرے فرینڈس بھی ہیں, اس میں میلز بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں, تو اس وجہ سے القاب بڑا ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوتا اس میں اور آپ بھی ہو. تو اس طرح جب لڑکی کے ذہن میں یہ مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ پھر ان راستوں کو اختیار کرتی ہے جو اس کی رینج سے, جو اسے تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں, طرف لے جاتے ہیں یا اس کو غلط راہ کی طرف لے جاتے ہیں. بالکل. اور پھر اس کا جو آگے چل کے جو ان کے جو اثرات ہوتے ہیں ان رشتوں پر وہ پھر نقصان کا باعث بنتے ہیں. مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج بہو کو ساس اتنا ٹائم نہیں دے رہی جتنا سسر دینا چاہتا ہے. جی بالکل بالکل بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے, واقعی ایسا ہی ہوا ہے جو دکھایا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ ایک چیز جو دکھائی جا رہی ہے, ہم جو یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو ہم اس سے پھر کیا سبق لیں گے؟ اچھا, آج سے اگر 40-45 سال پہلے کے جو ڈرامے لکھے جاتے تھے, ڈرامے بنائے جاتے تھے, ان کے اندر معاشرے کا جو اصل چہرہ تھا وہ دکھایا جاتا تھا. اس میں پازیٹیوٹی ہوتی تھی, اس میں ایک اچھا پیغام ہوتا تھا جو کہ ذہنوں پہ بہت اچھے اثرات مرتب کرتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اور اس زمانے کے جو ڈرامے تھے ان کے اندر زندگی گزارنے کا طور طریقہ ڈھنگ بتایا جاتا تھا. آج کا جو ڈرامہ ہے یہ زندگی کا تسلسل قائم رکھنا نہیں سکھاتا بلکہ زندگی کو بگاڑنا سکھا رہا ہے, اور ایسا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. آصف, آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شادی اور طلاق پہ ہے, اور اس پہ ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو ہم آگے بھی چلائیں گے. آج کی نشست میں ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے, اور امید ہے کہ دیکھنے والے, سننے والے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یقیناً اس سلسلے کو پسند بھی کریں گے. دوسری نشست کے لیے آپ سے وقت ضرور لیں گے, اور امید ہے کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکالیں گے اور اس موضوع پہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آج کا سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مصروفیات سے وقت نکالا اور اس موضوع پہ بات کی. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالی بہت اچھا لگا آپ نے انوائٹ کیا اور اس طریقے سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا, اور بہت اہم ٹاپک ہے. بہت اچھا لگا مجھے آ کے اور آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر کے, اور انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہماری ذات سے, ہمارے اس پروگرام سے کسی کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا بہت بڑی بات ہے. بالکل درست, اور ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہو جائے گا کچھ اچھے لفظوں میں اور اچھے لوگوں میں. بہت شکریہ سر. تھینک یو.